अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने इस्लाम को बहुत बड़ी खूबी अता फरमाई कि एक ख़ानदानी निज़ाम अता फरमाया जिसको हम फैमिली सिस्टम कहते हैं। फैमिली सिस्टम ख़ानदानी निज़ाम एक अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफ़ा है जिसमें औरत मर्द यानी मियाँ बीवी एक नए ख़ानदान का आगाज़ करते हैं, जिस तरह के आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने किया था। और वही काम आज हम करके अपने ख़ानदान को दुनिया में मुमताज़ और अल्लाह के यहाँ मुशर्रफ करते हैं ताकि अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। ख़ानदान को देखकर अल्लाह खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि ख़ानदान में शिरकत है मियाँ और बीवी की, फिर औलाद आ जाती है, वो इनमें शरीक हो जाती है, फिर रिश्तेदार हो जाते हैं इसमें शरीक। तो ये एक किस्म का शिरकत का सिलसिला है और अल्लाह शिरक से पाक है, शिरकत से पाक है। इसलिए वो जब देखता है कि ये ख़ानदान वाले आपस में जितने भी हैं लेकिन एक दूसरे के साथ तावन करके एक हो जाते हैं, यानी आपस में वाहिद ही हैं, एक होकर जब अल्लाह की इबादत करते हैं, फ़राइज़ और वाजिबात को अदा करते हैं, दीन इस्लाम में हकूक़ुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अदा करते हैं, तो अल्लाह की रहमत जोश में आकर इन पर बहुत बड़ा करम और फजल फरमा देती है। इसलिए आप देखें अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे का ख्याल रखें। व आशिरू बिल मारूफ, यानी औरतों के साथ हुस्न सलूक से रहो। और फिर मर्दों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जुमा तो खुतबा हज में इरशाद फरमाया कि आप औरतों के साथ मेहरबानी से पेश आना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जब आप अपने बच्चे के लिए औरत तलाश करो तो उसमें बाकी खूबियाँ सारी छोड़ दो, दीनदारी देख लो। क्योंकि औरत जो होती है, लड़की जो होती है, वो माँ बनती है तो एक यूनिवर्सिटी और एक मदरसा होता है जो कि बच्चे के लिए। तो माँ को देखकर बच्चों की पहचान होती है। तो इसलिए अगर माँ अच्छी होगी तो घर में रौनक हो जाएगी, दीन आ जाएगा, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे। और यही चीज़ है, आयली ज़िंदगी में माँ का बड़ा किरदार है। तो फितरत में यही शामिल है कि खल्क़ खुदा जो है वो अल्लाह का कुंबा है, यानी अल्लाह का कुंबा से मुराद कि अल्लाह की मखलूक जब अल्लाह की फर्मा बरदार बन जाती है तो वो समझो अल्लाह के करीब हो जाते हैं। अल्लाह की रहमत उनको अपने घेरे में ले लेती है। इसको हम आयली ज़िंदगी भी कहते हैं, जिसमें खामिंद बीवी बाप और माँ की हैसियत से बच्चों की परवरिश करते हैं। आप गौर करें कि कुछ लोग जो बच्चों की परवरिश करने में कोशिश करते हैं कि अल्लाह को खुश करें, तो वो रहमत इलाही के हकदार होते हैं। और जो इनसे पहलू तही करते हैं वो खासिरुद्दुनिया वल आखिरा, यानी दुनिया में भी खसारा होता है, यानी नुकसान उठाते हैं, और आखिरत में भी उनका नुकसान ही होता है। आप गौर करें तो देखें दुनिया में इस्लाम ने जितनी अज़मत और इज़्ज़त दी है औरत और मर्द को बतौर माँ बाप के और बतौर मियाँ बीवी के, वो और किसी मज़हब में नहीं मिली।
انقلاب فرانس کے بعد یورپ کی حالت دیکھیں، عورت کو پہلے بالکل ہی کوئی چیز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں حالت یہ ہوگی، انقلاب فرانس کے بعد عورت اور مرد ایک دوسرے کے برابر ہو گئے۔ اب کیا ہوتا ہے، عورت بھی معاشی طور پر آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے۔ جو عورت کمائے مرد بھی کمائے۔ گھر جو ہے وہ بازار کے سپرد ہے، یہ بازار سے کھانا لاؤ، کھاؤ اور موج کرو۔ اور عورت مرد صرف شہوانی ایک تعلق رہ گیا کہ بس، اور باقی سب تعلق ختم۔ اس سے کیا ہوا کہ بے حیائی اور زنا اور ایسی بری چیزوں کا راستہ کھل گیا، فحاشی کا، جس میں اسقاط حمل اور نسل کشی اور بہت ساری ایسی برائیاں پیدا ہوئی جو کہ آپ کے سامنے ہیں۔ اسلام نے عورت اور مرد کا خالص تعلق پیدا کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میرا ہی طریقہ ہے، میری ہی سنت ہے، اور جو میری سنت سے بیزار ہوا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، فلیس منی یعنی مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو نکاح کرتا ہے، لیکن جو نکاح نہیں کرتا اور کہتا ہے میں پاک رہتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ غلط کام کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنسی طاقت بندے میں رکھی ہے، اور یہ بندے میں اتنی شدید ہے کہ کوئی گناہ کسی نہ کسی وقت ممکن ہو جاتا ہے، لیکن بیوی جو ہے اس گناہ کے لیے اللہ کا وہ خاص تحفہ بن جاتی ہے، جس سے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وہی کام جب بیوی سے کرتا ہے تو وہ ثواب پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو گویا آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کا ملاپ جو ہے وہ صدقے کا ثواب ہے، لیکن یہی بات اگر دوسری جگہ ہو تو پھر زنا ہے اور فحاشی ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور اگر اس سے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ حرام کی اولاد ہے۔ کتنا نقصان ہے۔ اور یہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ پھر اس سے اور رشتے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ویسے دیکھیں نا، میاں بیوی جب ہوتے ہیں تو پھر اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، بہن بھائی بنتے ہیں۔ پھر اب اسی طرح میاں کے باپ جو ہوتے ہیں دادا دادی بن جاتے ہیں، اور ماں کے جو ہوتے ہیں نانا نانی بن جاتے ہیں، پھر خالی اور خالہ خالو اور پھوپھی اور چچا اور ماموں، اور یہ پتہ نہیں بہت سارے رشتے بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو رشتہ ہوتا ہے، یعنی کہ بندہ ایک رشتہ کرتا ہے، یعنی شادی جب ہوتی ہے، میاں بیوی کا رشتہ شروع ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کتنے رشتوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ تو یہ اس کا سسٹم ایسا ہوتا ہے، اور رشتے آپس میں کتنا خلوص اور پیار رکھتے ہیں، اور ایک طرح سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور یہی چیز دیکھ کر تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میں واحد ہوں، اور یہ آپس میں شریک ہو کر مجھے یاد کر رہے ہیں، اور یہ شو کر رہے ہیں کہ ان کا گزارا شریکوں کے بغیر ممکن نہیں، اور مجھے یاد کر رہے ہیں واحد۔ تو کتنا خوشی کی بات ہوتی ہے اللہ کو جب بندہ وحدہ لا شریک کہتا ہے، اور خود شریکوں میں رہ کر ہی اللہ کی یاد کرتا ہے، تو اللہ کی رحمتیں اپنے قریب پاتا ہے۔ اولاد کی پرورش بہت ہی اہم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک گھر میں مل جل کر رہنا جو ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں بھی سورہ نساء میں دیکھیں، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ فرماتا ہے جس نے تم کو ایک شخص آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اسی سے جوڑے کو پیدا کیا، یعنی حوا بھی پیدا ہوئی بائیں پسلی سے، اور پھیلا دیے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو مرد اور عورتوں کی شکل میں پوری کائنات میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور رحم جو ہے اس میں فرمایا گیا، رحم کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور رحم جو کہ جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، مخلوق خدا بڑھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ رحم جو ہے قیامت کے دن یہ پکارے گی کہ جس نے مجھے جوڑا اسے تو جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا تو اس سے تعلق توڑ لے۔
بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے۔ گویا رشتہ داری جو ہے، جو تعلق خونی رشتہ ہوتا ہے، وہ پکارے گا کہ بھئی اس کو جوڑ دے، اگر اس نے مجھے جوڑ کے رکھا تو بھی اس کو جوڑ دے، یعنی جنت میں بھیج دے۔ اگر تو اس سے تعلق، اس نے مجھ سے توڑ دیا تھا، آج تو بھی توڑ دے، اللہ کو عرض کریں گے۔ رشتہ داری جوڑنے والے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا، اور رشتہ داری جوڑنے والا وہ ہے اگر اس سے رشتہ توڑا جائے تب بھی اسے جوڑے رکھے۔ بخاری میں یہ حدیث ہے کہ جو رشتہ اگر اس کو توڑنے کا کہا جائے لیکن پھر بھی وہ جوڑے رکھے۔ متفق علیہ حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے صلح رحمی کرے۔ رشتہ داروں کی برائیوں اور تکلیفوں کے باوجود قائم رکھنے والا اور اسے جوڑنے والا ایسا بندہ ہے جس کا اللہ ہر وقت مددگار رہتا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ غور کریں اللہ کی کتنی رحمت اس بندے پر ہوتی ہے جو رشتے خاندان کے قائم و دائم رکھتے ہیں۔ خاندان ایک کنبہ، ایک اینٹ کی طرح ہوتا ہے۔ کچھ خاندان جب آپس میں ملتے ہیں، اب دیکھیں کہ خاندانوں سے پھر برادری بنتی ہے، برادری پھر ملتی ہے تو معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ ملتا ہے تو پھر قوم بنتی ہے، قوم پھر ملک کہلاتی ہے، پھر ملک ماشاءاللہ دنیا اس طرح آگے بڑھتی ہے۔ آپ غور کریں کہ خاندان ایک اینٹ ہوتا ہے، اگر یہ اینٹ پکی ہو تو مضبوط کتنا ہوگا؟ پھر آپ خود بتائیں۔ اس پکی اینٹ کو مضبوط کرنے والے اخلاق ہوتے ہیں۔ اخلاق اچھا ہو، اخلاق سمجھو سیمنٹ ہے، جب ایک اینٹ کو اس کے اوپر سیمنٹ لگائیں گے، یعنی اخلاق قائم رکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ حقوق العباد اور اخلاق ایسا اچھا ہوگا کہ جب وہ سیمنٹ کی طرح جب اس کو لگائیں گے تو ایک پکی اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ رکھیں گے تو کتنی مضبوط عمارت بن جائے گی۔ اسی طرح ایک خاندان جو ہوتا ہے، مضبوط خاندان ایک پکی اینٹ کی طرح ہوتا ہے، اور اخلاق اور حقوق العباد کی ادائیگی کر کے اس کو سیمنٹ کی طرح مضبوط کر دیا جاتا ہے۔ پھر عمارت جب بن جاتی ہے تو اس کے اوپر جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ صلح رحمی اور احسان کی صورت میں ہوتی ہے، تو پھر خاندان جو ہے اتنی عظمت اور ان کی خصوصی جو شان ہوتی ہے وہ دیکھ کر اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو اس قوم کے افکار، خیالات، جذبات، احساسات، عقیدہ، ایمان تو اتنا عظیم ہوتا ہے کہ پھر وہ قوم جو ہے دنیا پر حکمرانی کرتی ہے۔ اس لیے گھریلو ماحول کو بہتر بنا کے بندہ اپنی زندگی کو شروع سے ہی بہتر بنا سکتا ہے۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، باپ کی حلال آمدنی جو ہے پاک جسم کی تعمیر کرتی ہے، اور ماں کی تعلیم و تربیت اس میں حسین پرسکون کردار پیدا کرتی ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میرے اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، اگر اسے توفیق ہو تو نکاح کرے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد سے بہتر عمل اہل و عیال یعنی بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا ہے۔ تعلیم و تربیت بہت اہم ہے، دینی دنیاوی تعلیم بہت اہم ہے۔ گھر میں دینی ماحول رکھا جائے، ایمان اور اعمال اور اخلاق عظیم جو ہے اور ایک کردار عظیم پیدا کیا جائے جس کا اصل منبع گھر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کی ایک رعایا ہے، اور اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ اولاد جو ہوتی ہے، بیوی بچے رعایا ہوتی ہے، تو اس کو بندہ اچھی تعلیم دے اور اپنے طور پر ان کی پوری خدمت کرے، دین اسلام کے ساتھ لبریز کرے ان کو، اور تربیت خاص کرے جو کہ فرض عین ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں فرض عین یہی سکول بھیجنا ہے، یہ غلط ہے۔ سکول بھیجنا جو ہے وہ تو دنیا بہتر کر رہے ہیں، ان کی آخرت بہتر تھوڑی ہو رہی ہے۔ دین کی تعلیم اصل تعلیم ہے، اور دنیا کی تعلیم جو ہے وہ دین کے ساتھ اس لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے۔
جو بندہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیتا ہے وہ ان کی مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ان کا وفادار بن جاتا ہے، وہ زندگی ان کے لیے ہمیشہ کی عطا کر دیتا ہے جنت میں ان کو، یعنی بہت ہی خوبصورت زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اور جو دنیا کی تعلیم دیتا ہے وہ صرف جہاں تک جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس وقت کی زندگی کو بہتر بنا رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد سارا اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اس لیے بیلنس رکھنا چاہیے، توازن رکھنا چاہیے، اور زبان اور شرم گاہ جو ہے اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بیوی جو ہے وہ زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اچھی عورت جو ہوتی ہے وہ زبان کی بھی حفاظت کرتی ہے اور شرم گاہ کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور اس کے خاوند بھی جو ہیں وہ ان کی شرم گاہ اور زبان محفوظ رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جس کی زبان اور شرم گاہ کی حفاظت ہو جائے سمجھو وہ جنت میں چلا جائے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ بے شک تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، یعنی اپنے بندہ جسم کی حفاظت کرے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کو چھوڑ دے اور ہر وقت پیسہ کمانے میں لگ جائے اور دنیا میں لگ جائے، یہ غلط ہے۔ اپنے حفاظت بھی کرے، نیند بھی مناسب کرے، اور سکون بھی کرے اور کام بھی کرے، لیکن احتیاط یہ کرے کہ اپنا بیلنس رکھے، توازن قائم رکھے، کھانا بھی مناسب کھائے، یہ نہ ہو کہ بھر بھر کے کھائے اور بیمار ہو جائے، اور بعض بندے کھانا زیادہ کھانے سے مر جاتے ہیں، تو اس لیے کہ بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے، کھانا بھی اتنا کھائیں جتنا ضرورت ہو، کہ جب کھانا ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا فرمایا کہ 3 حصے بنا لو پیٹ کے، ایک میں کھانا رکھو، ایک میں پانی رکھو، اور ایک میں ہوا رکھو۔ تو اس لیے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں گے تو فائدہ اٹھائیں گے۔ اولاد جو ہوتی ہے وہ بندے کے لیے درخت، جیسے ہم درخت لگاتے ہیں نا، صدقہ جاریہ ہوتا ہے، پرندے چرتے رہتے ہیں پھر اس کا پھل کھاتے رہتے ہیں اور بندے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اولاد اگر اچھی نیک ہو، جب وہ آگے جائے گی کوئی نیک اعمال کرتی رہے گی تو اس کا بھی اجر اس بندے کو ملتا رہے گا، چاہے مر بھی جائے، جس کی وہ اولاد ہوگی، کیونکہ ان کے کیے ہوئے ہر عمل جو اچھے ہوں گے اس کا ثواب اس کو ضرور ملے گا، کیونکہ وہ اولاد اسی کی تھی، اس لیے وہ ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو آپ دیکھیں اللہ کی رحمت بے بہا ہے، اللہ بہت مہربان ہے۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والا بخشا گیا، اور ایک بلی کو باندھ کر اس کو نہ کھلانے پلانے والی عورت کو عذاب دیا گیا۔ ایک شخص نے چیمٹی کو جلا دیا، اس کی پوچھ گچھ ہو گئی تھی۔ تو گویا ہمیں اپنے طور پہ اللہ کا حکم جو ہے اس کے مطابق شریعت کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ حقوق العباد کی پوری ادائیگی کرنی ہے، کیونکہ اس کا ضرور پوچھا جائے گا، اور جب تک حقوق العباد وہ بندہ پوری طرح ادا نہیں کرے گا تو اس کا جواب دینا ہوگا، وہ حقوق کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اور حقوق الہی کی ادائیگی، جب حقوق العباد میں حقوق اللہ کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔ بندہ جو ہے یہ نہ کہے کہ میں خدمت خلق میں مصروف تھا تو میرا جو ہے وقت سارا ادھر گزر گیا، تو میں اللہ کی نہ نماز پڑھی نہ دین کا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ایسی ہستیوں کو لے آئے گا کہ جو اپنی مشکلات میں بھی اللہ کو یاد رکھتے تھے، تو بندہ ادھر کوئی جواب نہیں دے سکے گا اور ٹھکانہ پھر جہنم میں ہوگا۔ تو اس لیے بندے کو یہیں سے ہی اپنا انتظام کر لینا چاہیے، تھوڑا سا وقت ہے، اس کو اچھی طرح استعمال کر لے بندہ، حقوق العباد کو نہ چھوڑے، پوری طرح ادا کرے۔ سب سے پہلا جو حق ہوتا ہے، دیکھیں والدین کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے، اگر اولاد ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ اور وہ لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ جو کہ بیمار پڑے ہیں ان کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کو، پڑوسیوں کو، دوسرے لوگوں کو کی جو بیمار ہیں ان کی تیمارداری کرنے جا رہے ہوتے ہیں،
گھر میں اپنے ماں باپ بیمار پڑے ہیں، ان کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کی تیمارداری کرنے جا رہے ہیں، یہ ظالم ترین شخص ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے گھر میں ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کو پاس روٹی پانی نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، گزارا نہیں چل رہا ان کا، اور باہر وہ خیرات دے رہا ہے، مسجد بنوا رہا ہے اور خدمتیں کر رہا ہے، وہ جی بڑا نام مشہور ہے، اندر ماں باپ جو ہے ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے۔ ایسا ظالم شخص ہے کہ قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اللہ کے لیے خرچ کرنا بعد میں ہے، پہلے ماں باپ اللہ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے کہ جو ہے نا باپ اور ماں باپ پہلے نمبر پر ہیں۔ تو بندے جو ہے نا بندے کے پاس جو کچھ ہے ماں باپ کی خدمت کرے، اس کے بعد اولاد اور بیوی اور بچے ہیں، پھر آگے رشتہ دار ہیں، پھر اس طرح سے سلسلہ ہے۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر باپ راضی نہ ہو تو اللہ ناراض ہے، ماں راضی نہ ہو تو جنت کی چھٹی ہے، جنت میں نہیں ملے گی، اسی کے قدموں تلے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قدموں کا مطلب ہے اتنا گر جائے ماں کے سامنے کہ بندہ اس کے جھک جائے، اس کی ہر بات مانے۔ اور اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، باپ راضی نہیں ہوگا تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا، اور اللہ راضی نہیں ہوگا تو سب کام خراب ہے، اور موت بھی پھر ایمان پر مشکل ہے۔ اسی طرح باپ کی رضا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں کہ جنت کا جو مین دروازہ ہے نا، بڑا دروازہ، وہ باپ ہے۔ اگر دروازہ نہیں کھلے گا تو جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ اگر ماں جنت ہے تو جنت کا داخلہ کیسے ملے گا جب دروازہ ہی نہیں کھلے گا؟ تو دروازہ تو باپ ہے، تو باپ کی خدمت کرے گا تو دروازہ کھلے گا، جنت ملے گی نا۔ تو اس لیے جو ہے باپ کی خدمت بہت اہم ہے، کیونکہ باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں جنت ہے۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو جنت اس وقت بندہ داخل ہو سکے گا جب دروازے سے پار کرے گا۔ گویا باپ کو بھی منانا پڑے گا، ماں کو بھی منانا پڑے گا، ماں اور باپ کا مکمل فرما بردار ہونا پڑے گا، تب جا کر جنت ملے گی۔ ماں جو ہے، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ ماں 80 ولیوں کے برابر ہوتی ہے اور باپ 40 ولیوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کی خدمتیں کرے تو گھر میں ولی موجود ہیں، باہر لوگ پھرتے رہتے ہیں، تو والدین کی خدمت کرے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ماں باپ سے اگر پیار کرے بندہ، خدمت کرے، ان سے دعا کرائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ والدین کی اجازت کے بغیر شریعت میں سفر کرنا بھی مکروہ ہے، کہ اگر سفر کرنے کے لیے جائیں تو ماں باپ سے پوچھ کر جائیں۔ والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اور بائبل میں تو اتنا تک لکھا ہے کہ ماں باپ کی عزت نہ کرنے والا اللہ کے حکم کو باطل کرنے والا ہے، اور ماں باپ پر لعنت بھیجنے والے کو قتل کر دینا چاہیے، یہ بائبل میں لکھا ہے۔ ماں باپ اولاد کے مال سے بغیر پوچھے لے سکتے ہیں، اسے چوری نہیں کہیں گے۔ اگر ماں باپ کو کچھ ضرورت ہے، ریاض الصالحین میں دیکھ لیں کہ لکھا ہے کہ حدیث ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے بغیر پوچھے بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ بدبخت ہے جس نے رمضان شریف پایا اور بخشش نہ مانگی، رمضان شریف پایا اور ماں باپ سے معافی مانگ کر ماں باپ کا نافرمانی رہا اور معافی نہ مانگ سکا، اور وہ بدبخت ہے۔ اور وہ بھی بدبخت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والا جو تھا، وہ بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا لیکن وہ درود نہ پڑھ سکا۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح خرچ کرنے سے پہلے سب سے پہلے والدین کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر رشتہ دار آتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک رکھو۔ ماں کی نظر پیٹ پر ہوتی ہے اور بیوی کی نظر جیب پر ہوتی ہے، جبکہ یہ یاد رکھیں کہ ماں جو ہے جس طرح بچے کے ساتھ پیار رکھتی ہے، بچہ بڑا ہو کر ماں حوالے بیوی کے کرتی ہے، تو پھر بیوی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کی اب اسی طرح حفاظت کرے جس طرح ماں کرتی تھی۔ مطلب ہے وہ جسم جس کو ماں جو ہے دھوتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، اور اب بیوی جو ہے اس جسم کی حفاظت کرے گی، کیونکہ وہ جسم اب بیوی کے استعمال میں بھی ہوگا، اور
وہ خامد جو ہوگا اس کا جسم خامد بیوی کے استعمال میں ہوگا، اور بیوی کا حق ہے کہ اس جسم کی حفاظت کرے، یعنی خامد کا خیال رکھے، اس کے جسم کی حفاظت کا مطلب ہے اس کو تکلیف ہو اس کو سر دبائے، اس کا خیال رکھے، اس کا روٹی پانی کا دیکھے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھے، یعنی بیمار ہو تکلیف ہو کچھ بھی ہو اس کا، یعنی یہ سب کچھ اب ماں کے بعد ماں نے وہ چیز جو تھی اب کس کے حوالے کی؟ بیوی کے، اب بیوی کا حق ہے۔ اب بیوی اگر خامند کی فرما بردار رہی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بیوی جو اپنے خامد کی فرما بردار رہی، نماز پڑھتی رہی، قرآن پڑھتی رہی، اور روزے رکھتی رہی، اور فرائض واجبات کرتی رہی، تو اس کے ساتھ اپنے خامد کی فرما بردار رہی تو وہ جنت میں ڈائریکٹ چلی جائے گی، جس دروازے سے جانا چاہے اس کو اجازت ہوگی۔ کتنی خوشی کی بات ہے! عورت بننا تو بہت آسان ہو گیا کہ صرف خامد کی فرما بردار ہو جائے، اللہ کا حکم پوری کرے اور خامد کی فرما بردار رہے، جنت مل گئی۔ مرد پر تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس لیے جو ہے والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے ماؤں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی حرام کر دی ہے، یعنی ماں باپ کا نافرمان جو ہے وہ اللہ کی جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا جب محبت سے انہیں دیکھتا ہے تو ہر مرتبہ دیکھنے کے ایک مقبول حج کا ثواب پاتا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ والدین کا نافرمان، شراب پینے والا، احسان جتانے والا، آسمان اللہ کی رحمت سے وہ محروم رہیں گے، یعنی احسان جتانے والے، شراب پینے والے، والدین کے نافرمان اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ ماں باپ کو گالی دینے والے پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے، حدیث شریف میں ہے۔ نماز سکھاؤ اپنے بچوں کو، اور نماز کے بعد دعا سکھاؤ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی والدیا، ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، والدیا اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے نا کہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، بندہ مر جائے تو اس کا بچہ جب دعا کرے گا ربنا اغفر لی والدیا، اے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کسی وقت تو بات سن لے گا نا۔ تو اسی طرح بندہ چاہے مر جائے تو اس کی بخشش اس کی اولاد کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے ہو جائے گی۔ اس لیے بچوں کو نماز پڑھائیں اور یہ دعا ضرور سکھائیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بچوں کے حق میں ماں والدین کی دعا بہت ایسے جیسے ہوتا ہے نا، وہ ڈاکٹر سے لی ہوئی دوا بعد میں اثر کرتی ہے، لیکن والدین کی دعا بچوں کے لیے پہلے اثر کر جاتی ہے۔ میں نے تو خود دیکھا ہے نا کہ اگر میرے بچے بیمار ہوتے تھے مجھے وہ فون کرتی تھی میری بیگم، بھئی آپ کا بچے بیمار ہے آپ دعا کریں۔ میں دعا جب بھی کی تو دوسرے دن پوچھا ہاں کیسے ہیں، کہ ٹھیک ہو گئے، جبکہ ڈاکٹروں کی دوائیاں لے لے کے وہ فارغ نہیں ہوتا، پرابلم ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو جب یہی ہوتا ہے کہ بیٹے کے لیے باپ کی دعا، جیسے وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر کی جو دوائی ہے نا اس سے پہلے اثر کرتی ہے۔ باپ اگر دل سے دعا کر دے بچے کے لیے تو بچے کی ہر بیماری جاتی رہتی ہے۔ تو اس لیے بیٹے جو ہیں وہ والدین کے فرمانبردار رہیں اور رحمت الہی لیں، اور پھر ہر قسم کی ان کی تکلیف دور ہوگی۔ بیٹیاں ماں کی فرمانبردار رہیں، بیٹیوں نے، کیونکہ اس کے بعد جب تک وہ بیٹی اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے اس کے لیے بھی باپ کی دعا اسی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن بیٹی جب اپنے خامند کے گھر میں چلی جاتی ہے پھر خامند کا حق باپ سے بھی بڑھ جاتا ہے، تو پھر خامند اس کا پہلا حق ہوتا ہے، تو اس کی فرما برداری اس کو کرنی چاہیے۔ والدین کے ساتھ ساتھ یعنی حسن سلوک، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک بندہ رکھے، اخلاق اچھا رکھے، سب کے ساتھ اچھا پیش آئے، اور اپنے طور پر کوشش کرے کہ جو ہے نا وہ ہر طرح سے اپنے کردار کو بہتر بنائے تاکہ اس کے اولاد بھی اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو بہتر بنائے، اخلاق کی پاکیزگی رکھے، دل کو پاک صاف رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ اس نے تو اپنا 2/3 دین بچا لیا ہے۔
تو شیطان کو جو ہے نا یہی وہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ فحاشی بے حیائی کرائے، لیکن اللہ کا بندہ جب نکاح کرتا ہے تو شیطان کی فحاشی اور بے حیائی اور برائی کا سب دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، نکاح کریں، اور یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ حرام ہے، اس پہ نہ رہیں۔ اور یہ جو ہے نا تباہی بربادی ہے، چند دن کے بعد جب آنکھ بند ہوگی تو عذاب ملنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ کی زندگی کو بہتر بنائیں، اور دنیا کو آپ یوں سمجھیں ایک دارالعمل ہے، ایک امتحان ہے، اور یہاں پر ہم پیپر حل کر رہے ہیں، اور جس کا ہمیں جواب، جس کا ہمیں صلہ آگے ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں جتنا وقت بھی رکھے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت ہے، جو ہمارے پاس شریعت کی شکل میں موجود ہے، اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو کر کامیاب و کامران فرمائے، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔